अस्सलाम वालेकुम पाक बंगला कनेक्ट। मैं हूं सादिया सत्तार और पाक बंगला कनेक्ट के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बांग्लादेश के एक बहुत ही नामवर एक्टिविस्ट पिनाकी भट्टाचार्य के रीसेंट पास्ट के व्लॉग के बारे में, जो उन्होंने थोड़े दिन पहले ही बनाया है। इस व्लॉग में बहुत से ऐसे हक़ाइक़ हैं जिन पर यहाँ खुलकर बात की गई है। बहुत से ऐसे फैक्ट्स हैं जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अवामी लीग और भारत के गठजोड़ की लंबी कहानी और उस कहानी के क्या नुकसानात हुए उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी जहन में रखिएगा कि क्या आजकल आपको भारत वो कहानी दोहराता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा। ये एक बहुत अहम सवाल है, इस पे आखिर में बात करेंगे। आज हम इस व्लॉग का पहला हिस्सा अपलोड करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम व्लॉग की तरफ बढ़ें, प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोगों के लिए आई ओपनिंग होंगी। 1971 मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान खाना जंगी, बाएं बाजू की क़ुव्वतों और अवामी लीग की मगरबी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत। इस जंग के इख्तिताम पर बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। इस बगावत के पीछे अवामी लीग का बनाया हुआ बुनियादी नैरेटिव यानी कि बयानिया ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत मशरक़ी बंगाल के साथ मुआशी इम्तियाज़ और इस्तेहसाल कर रही थी। इस बयानिए का मरकज़ी दावा ये था कि वो कहना ये चाहते हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान 56% आबादी के साथ पाकिस्तान का अक्सरियती सूबा था, फिर भी पाकिस्तान की हुकूमत अपनी आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा मगरबी पाकिस्तान पर खर्च करती थी। इन मसाइल को उजागर करते हुए अवामी लीग ने 1970 के इंतखाबात में एक मशहूर पोस्टर शाया किया। इस पोस्टर को पूरे मुल्क में फैला दिया गया और पोस्टर का उन्वान था, सोने के बंगाल कब्रिस्तान क्यों। पोस्टर में था क्या? पोस्टर में दिखाया गया कि आमदनी के शोबे में बांग्लादेश पर 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए, मगरबी पाकिस्तान पर 5000 करोड़ रुपए खर्च हुए, तरक्की के शोबे में बांग्लादेश पर 3000 करोड़ रुपए खर्च हुए और मगरबी पाकिस्तान पर 6000 करोड़ रुपए खर्च हुए। क्या ही शदीद इख्तलाफ है ना? आए इसका जायज़ा लेके देखें और समझें। 1970 के इंतखाबात के लिए ये पोस्टर जनाब नूरुल इस्लाम ने प्लान किया था और हाशिम खान ने इसको बनाया था। इस पोस्टर ने पूरे मुल्क में हलचल मचा दी और ये पोस्टर अवामी लीग की खुद मुख्तारी के मुतालबे की बुनियाद बना। अवामी लीग की पाकिस्तान के खिलाफ बगावत को जवाज़ देने वाले तमाम दलाइल इसी पोस्टर से निकले थे। पाकिस्तानियों का मुआशी इस्तेहसाल, वो अब भी यही कहते हैं। ये पोस्टर प्राइमरी स्कूल की किताबों तक में शामिल किया गया और बचपन से ही तकरीबन सबके जहनों में ये बात गहरी बिठा दी गई कि 23 साल में पाकिस्तान के मुआशी धोखे ने बंगालियों को मुजीब के 6 नुकात की तहरीक की हिमायत पर मजबूर किया। 6 नुकात में से 3 मशरक़ी बंगाल को पाकिस्तान से मुआशी तौर पर अलग करने के बारे में थे। 1970 के इंतखाबात में अवामी लीग ने मुकम्मल अक्सरियत हासिल की और उसके नताइज सबको मालूम हैं। अगर आप 1960 की दिहाई के आखिर में मशरक़ी बंगाल के अखबारात देखें तो मुआशी इस्तेहसाल और फ़र्क की ये कहानी हर जगह दिखाई देगी। अगर आज किसी भी बांग्लादेशी से पूछें कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत की सबसे बड़ी वजह क्या थी, तो वो जवाब देंगे, पाकिस्तानियों का मुआशी इस्तेहसाल। मतलब ये कि अवामी लीग ने जो कहानी घड़ी थी वो मुल्क में गहरी जड़ें पकड़ चुकी थी। अब अवामी लीग की झूठी मुआशी कहानियाँ बनाने की महारत को नौजवान नस्ल को समझाने की ज़रूरत नहीं, वो बहुत समझदार हैं। पिछले 15 सालों में हमारी आंखों के सामने अवामी लीग ने बड़ी तरक्की का ढोंग रचाने के लिए आदादो शुमार यानी कि स्टेटिस्टिक्स में बहुत से झूठ बोले। हकीकत यह है कि उन्होंने मुल्क के बैंकों और मालियाती शोबों को लूट कर खाली कर दिया। कुछ दिन पहले बांग्लादेश के तिजारत के मुशीर ने कहा कि जीडीपी समेत तमाम आदादो शुमार झूठे थे।
یہ بات اب ڈھکی چھپی تو ہے نہیں. حسینہ کی حکومت میں بھی اخبارات نے جھوٹے اعداد و شمار پر لکھا. ضیاء حسن نے ڈیولپمنٹ ایلوژن نامی کتاب لکھی جس میں بتایا گیا کہ کیسے جھوٹے اعداد و شمار سے ترقی کا ڈرامہ رچایا گیا. تو اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ عوامی لیگ نے 50 سال پہلے کے واقعات کے ساتھ کیسے جھوٹ بولا ہوگا. ہم صرف اندازے نہیں لگائیں گے، ساتھ میں حقائق بھی دکھائیں گے. آج ہم عوامی لیگ کے اس بیانیے کو اس وقت کی حقیقت کی روشنی میں پرکھیں گے. دیکھیں گے کہ یہ پارٹی اس وقت بھی کیا گھناؤنا کھیل کھیل رہی تھی. عوامی لیگ اور ان کے پسندیدہ ماہرین معیشت جیسے نور الاسلام اور رحمان سبحان نے یہ پوسٹر اور منشور بنانے میں بہت بڑا دھوکہ کیا. تفصیل میں جانے سے پہلے ہمیں ان کے اصل کردار اور مقاصد پر تھوڑی نظر ڈالنی ہوگی. میجر دلیم کی کتاب What I Saw, Understood and Did سے کچھ باتوں کا ذکر یہاں پہ کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت مختلف حلقوں میں مستقبل کے بنگلہ دیش کی ریاستی پالیسی، معیشت، انتظامیہ وغیرہ پر بحث بہت زور سے چل رہی تھی. ایک دن ایک تقریب میں حکومت کے ایک معاشی مشیر نے کہا کہ آزاد بنگلہ دیش کی معاشی حالت مضبوط نہیں ہے، مطلب یہ معاشی طور پر کامیاب نہیں ہوگا. ایسی بات سن کر سب ہکا بکا رہ گئے. ان سے پوچھا گیا کہ اگر آزاد بنگلہ دیش کی معیشت ناکام ہوگی تو آپ نے 6 نکات کیوں بنائے؟ لوگوں کو کیوں بھڑکایا؟ کیوں کہا کہ پاکستان کے استحصال سے چھٹکارا پا کر سونے کا بنگال بنے گا؟ کیا یہ سب جھوٹا پروپیگنڈا تھا؟ کیا یہ صرف پاکستان کو توڑنے اور عوام کو بیوقوف بنانے کی چال تھی؟ وہ ماہر اس دن ان سوالوں کا جواب نہ دے سکا اور چپکے سے نکل گیا. اسی طرح ایک دن کچھ بنگالیوں نے مسٹر دیپدھر سے پوچھا کہ آزاد بنگلہ دیش کی صنعتی پالیسی کیسی ہونی چاہیے. انہوں نے انگریزی میں جواب دیا جس کا مطلب یہ تھا، تمہیں ان باتوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف فصل اگاؤ، چاول اگاؤ، باقی ہم سب سنبھال لیں گے. ایسے بیانات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بنگلہ دیش کو ہندوستان کا معاشی بازار اور بیک یارڈ بنانے کی سازش رچی گئی تھی. یہ ہندوستان کے غلبے کا خواب تھا. صرف یہی نہیں، مسٹر دھر کے بیان سے یہ بھی واضح تھا کہ وہ بنگلہ دیش کی معیشت پر ہندوستان کا مکمل کنٹرول چاہتے تھے. بنگالی قوم کی آزادی کے چارٹر بنانے والوں کی سوچ یہی تھی. وہ خود آزاد بنگلہ دیش پر یقین نہیں رکھتے تھے، ہمیشہ ہندوستان کو اپنا مقدس ملک سمجھتے تھے. مولانا غلام اعظم اپنی کتاب What I Saw in My Life میں لکھتے ہیں کہ 1969 میں ایوب خان اور تمام پارٹیوں کے ساتھ میٹنگ کے بعد وہ مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان واپس جا رہے تھے تو ہوائی جہاز میں ایک شخص سے بات ہوئی. ایک 6 نکات والے نے کراچی سے ڈھاکہ کی پرواز میں ان کا ہاتھ پکڑ کر زور سے ہلایا. انہوں نے کہا، میں نے پہچانا نہیں. میرے پاس بیٹھے صاحب نے سیٹ بدلنے کی درخواست کی اور میرے ساتھ بیٹھ گئے. میں حیران ہوا اور جاننا چاہتا تھا کہ یہ کون ہے. میرے خیال میں شاید یہ میری سوچ سے اتفاق کرتے ہیں، اسی لیے بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن جلد ہی پتہ یہ چلا کہ یہ تو بالکل الگ خیالات رکھتے ہیں. میٹنگ ناکام ہونے کے بعد یہ اپنی فتح کا جشن منا رہے تھے. مجھے دیکھ کر، جو ہارنے والے گروپ کا نمائندہ تھا، یہ مجھے اپنے راستے چھوڑنے کی نصیحت کرنے لگے. تعارف ہوا تو پتہ چلا کہ یہ اسلام آباد میں کام کرنے والے ایک اعلیٰ سرکاری افسر تھے جو چھٹی پر اپنے گاؤں جا رہے تھے اور ان کا نام تھا ڈاکٹر عبدالستار. انہوں نے کہا کہ وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں. کہنے لگے، سیاست کرنے والے پڑھائی کم کرتے ہیں لیکن آپ پڑھے لکھے ہیں، اس لیے آپ کی عزت کرتا ہوں. پھر انہوں نے اپنی بات شروع کی. کہنے لگے، آپ نے 6 نکات کو غور سے نہیں دیکھا. شاید سمجھے کہ شیخ مجیب کا جذباتی نعرہ ہے، لیکن یہ 18 PhD ماہرین نے بنایا ہے. یونیورسٹی کے پروفیسرز اور سرکاری افسروں کی تیار کردہ سوچا سمجھا پلان ہے. یہ 8 کروڑ بنگالیوں کی تقدیر بدل دے گا. میں نے پوچھا، کیا آپ ان 18 میں سے ہیں؟ انہوں نے فخر سے کہا، ہاں، اور سب بنگالی قوم پرست ہیں. میں نے پوچھا، کیا یہ پلان مشرقی اور مغربی پاکستان کو اکٹھا رکھنے کے لیے ہے؟ وہ کھل کر بولے،
آپ عوامی میدان میں ہیں، ہم حکومت چلانے والوں کے ساتھ ہیں، وہ ہمیں دباتے ہیں، ان سے الگ ہوئے بغیر ترقی نہیں ہوگی۔ ہندوستان ہمارے درمیان ہے اور ایک ملک میں رہنا ناممکن ہے۔ میں نے کہا ہم اکثریت ہیں، جمہوریت آئے گی تو ہم مرکز پر حاوی ہوں گے، الگ ہونے کی کیوں سوچیں؟ ان کا جواب سن کر میں دنگ رہ گیا۔ ہمیں بنگالی قوم کی طرح سوچنا چاہیے۔ 1947 میں بنگال کی تقسیم نے ہمیں کمزور کیا۔ اگر سارے بنگالی اکٹھے ہو جائیں تو پورے خطے میں طاقت بنیں گے۔ میں نے پوچھا کیا مغربی بنگال کے بنگالی ہندوستان چھوڑ کر ہمارے ساتھ آئیں گے؟ وہ پورے اعتماد تھے، کہنے لگے ضرور آئیں گے، کلکتہ کو دارالحکومت بنائیں گے۔ اگر بنگال تقسیم نہ ہوتا تو مشرقی پاکستان کا دارالحکومت کلکتہ ہوتا۔ یہ صاحب صرف 6 نکات پر ہی نہیں رکے، وہ سیدھے بنگال کے اتحاد کا خواب دیکھ رہے تھے۔ اس کے لیے وہ ڈھاکہ کے بجائے کلکتہ کو دارالحکومت بنانے کو بھی تیار تھے۔ جو لوگ 1947 کی تقسیم کا تھوڑا بھی علم رکھتے ہیں، جیسے خودی رام اور سوریا یاسین کے پیروکار، وہ جانتے ہیں کہ کانگریس کے دباؤ پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے مسلم اکثریتی صوبوں پنجاب اور بنگال کو تقسیم کیا۔ یہ صوبے پورے کے پورے پاکستان کا حصہ بننے تھے۔ قائد اعظم نے اس تقسیم کو غصے سے کیڑے لگا پاکستان کہا تھا۔ ماؤنٹ بیٹن پلان سے پہلے کانگریس، مسلم لیگ اور انگریزوں میں بحث ہوتی تھی کہ ہندوستان کے 11 صوبے نئے آئین میں کیسے رہیں گے۔ 1946 کی کابینہ مشن میں تجویز تھی کہ ہندوستان کو اکٹھا رکھا جائے، لیکن مسلم اکثریتی علاقوں کو خود مختاری دی جائے۔ مسلم لیگ اور قائد اعظم نے مان لیا، لیکن کانگریس اور نہرو نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد قائد اعظم نے مکمل آزادی کا مطالبہ کیا۔ جون 1947 میں ماؤنٹ بیٹن کے فیصلے سے پہلے یہ بحث جاری تھی کہ کون سے صوبے پاکستان یا ہندوستان کا حصہ بنیں گے۔ مسلم لیگ نے 11 صوبوں میں سے 4 مسلم اکثریتی صوبے مانگے: بنگال، پنجاب، سندھ اور سرحد۔ ماؤنٹ بیٹن پر نہرو کا اثر تھا۔ نہرو اور ماؤنٹ بیٹن کی بیوی کے درمیان قریبی تعلقات تھے۔ اس افیئر کے اثر کی وجہ سے بنگال اور پنجاب کے صوبوں کو پورے کے پورے دینے کے بجائے انہیں بھی تقسیم کر دیا گیا۔ ماؤنٹ بیٹن کے جون کے فیصلے کے بعد جولائی 1947 کے ہندوستانی آزادی ایکٹ میں بنگال کے 5 ڈویژنز بردھمان، پریزیڈنسی، راجشاہی، ڈھاکہ اور چٹاگانگ پاکستان کو دیے گئے۔ 28 ضلعوں میں سے 16 پاکستان کو ملے۔ بردھمان ڈویژن مکمل ہندوستان کو ملا۔ ڈھاکہ اور چٹاگانگ پہاڑی علاقوں کو چھوڑ کر پاکستان کو ملے۔ پریزیڈنسی ڈویژن کے 6 ضلعوں میں سے پاکستان کو 3، جیسور، مرشد آباد، نادیہ، اور ہندوستان کو 3، کلکتہ، 24 پرگنہ، کھلنا ملے۔ راجشاہی ڈویژن کے 8 ضلعوں میں سے 6، بگرا، دیناج پور، مالدہ، پابنا، راجشاہی، رنگ پور پاکستان کو ملے۔ جولائی میں آسام کے ضلع سلہٹ میں ریفرینڈم ہوا، جہاں مسلم اکثریت نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد سرل ریڈ کلف کی سربراہی میں تفصیلات طے کرنے کے لیے ایک کمیشن بنا۔ ریڈ کلف نے پلان ہی بدل دیا۔ مرشد آباد، نادیہ اور مالدہ ہندوستان کو دے دیے، پاکستان کو کھلنا اور چٹاگانگ کے پہاڑی علاقے دے دیے۔ ضلعوں کے بجائے تھانوں یعنی کہ چھوٹے علاقوں کی بنیاد پر تقسیم کی۔ مثال کے طور پر جال پائیگڑی اور دیناج پور کے مسلم اکثریتی تھانے پاکستان کو ملے، جبکہ انہوں نے قائد اعظم سے اجازت لی کہ اگر ہندوستان اور پاکستان سے الگ ایک یونائٹڈ بنگال یعنی کہ تیسرا ملک بنا لیا جائے جس میں آسام بھی شامل ہو۔ قائد اعظم نے ہاں کہہ دی۔ بنگال کانگریس لیڈر سرد بوس، جو کہ سبھاش بوس کے بھائی تھے، وہ بھی اس کے لیے تیار تھے، لیکن نہرو اور پٹیل نے انہیں ڈانٹا اور سرد بوس پیچھے ہٹ گئے۔ ہندو مہا سبھا لیڈر شیاما پرساد مکھرجی نے بھی اس خیال کی سخت مخالفت کی۔ اس طرح متحد بنگال کا خواب ختم ہو گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 1947 میں بنگال کی تقسیم کا ذمہ دار کانگریس اور ہندو مہا سبھا تھی۔ وہ پورے بنگال کو ہندوستان کا حصہ بنانا چاہتے تھے۔ مسلم لیگ پورا بنگال پاکستان کو دینا چاہتی تھی، لیکن تقسیم کا فیصلہ سن کر مسلم لیگ نے بنگال کو ایک الگ ملک بنانے کی کوشش کی۔ ان کا خیال تھا کہ بنگال اور آسام مل کر ایک تیسرا ملک بنائیں، لیکن کانگریس اور مہا سبھا نے چال بازی کی تاکہ بنگال کا کچھ حصہ ہندوستان میں ہی رہے۔
اس وقت کے بنگال کے وزیر اعلیٰ سہروردی نے آخر میں ایک تجویز پیش کی کہ کم از کم دارالحکومت کلکتہ کو 6 ماہ کے لیے پاکستان اور ہندوستان کے مشترکہ کنٹرول میں دے دیا جائے تاکہ انتظامی کام ہمواری سے منتقل ہو سکیں، لیکن سردار پٹیل نے کوڑا جواب دیا اور کہا 6 دن بھی نہیں۔ کیا مغربی بنگال کے ہندو ہندوستان چھوڑ کر مشرقی بنگال کے مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے؟ اور کیا ہندوستان اتنی بڑی زمین بغیر جنگ کے چھوڑ دیتا؟ ہندوستان کی پالیسی ایسی ہی تھی، لہٰذا یہ سب ایک خواب تھا۔ عوامی لیگ کے لیڈروں کو یہ تاریخ پتہ ہونی چاہیے تھی کیونکہ وہ 1947 میں خود مسلم لیگ کے کارکن تھے۔ بعد میں ان 6 نکات والوں نے عوام کو یقین دلا دیا کہ مغربی بنگال سے اتحاد ہوگا، اور یہ عوامی لیگ کا ایک بہت بڑا دھوکہ تھا۔ آخر میں عوامی لیگ کے پوسٹر بنانے والے معیشت دان نور الاسلام کی ایک مثال ہے۔ 2016 میں بنگلہ دیش کے اخبار میں پوسٹر بنانے والے ہاشم خان نے لکھا کہ نور الاسلام نے کہا، پاکستانی حکومت مشرقی پاکستان کو اندھیرے میں رکھتی ہے جبکہ مغربی پاکستان کو روشنی سے بھر دیتی ہے۔ ان کے شہر گاؤں سب جگہ بجلی ہے اور ہمیں اگلے انتخابات میں انہیں ہٹانا ہوگا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان ہندوستان اور سمندر تھا، دونوں کے بجلی کے نظام الگ تھے، ایک دوسرے کو بجلی بھیجنا ناممکن تھا۔ اس کے باوجود نور الاسلام جیسا ہارورڈ سے پڑھا ہوا معیشت دان یہ جھوٹ بول رہا تھا۔ 6 نکات بنانے میں ایک اور اہم کردار راہول قدوس کا تھا۔ یہ ایک CSP آفیسر تھا۔ بنگلہ دیش بننے کے بعد یہ پہلا کیبنٹ سیکرٹری بنا۔ اس کے کردار کو سمجھنے کے لیے 2 واقعات کافی ہیں۔ 1950 کی دہائی میں بدعنوانی کا کیس، شیخ مجیب الرحمان مشرقی پاکستان کے وزیر اور راہول قدس کو جیل ہوئی، بعد میں قدوس کو سیکرٹری بنا دیا گیا۔ اگرتالہ سازش کیس، ہندوستان کی مدد سے مشرقی پاکستان کو الگ کرنے کی سازش، اس میں راہول قدوس بھی ملزم تھے۔ شروع میں اسے جھوٹا کیس بتایا گیا، لیکن 2011 میں ملزم کرنل شوکت علی جو کہ عوامی لیگ کے ڈپٹی اسپیکر تھے، انہوں نے کتاب لکھ کر اس کا اعتراف کیا۔ اگرتالہ کیس کی حقیقت، بہت سے لوگوں کے لیے پاکستان سے الگ ہو کر نیا ملک بنانے کا جو جواز تھا وہ 25 اور 26 مارچ کو پاک فوج کے آپریشن سرچ لائٹ کو بتایا جاتا ہے، لیکن 1960 کی دہائی میں ہندوستان کی مدد سے بغاوت کی منصوبہ بندی کرنے والوں کا کیا جواز تھا؟ 1971 سے پہلے تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اگر وہ معاشی فرق کہیں تو جلد ہی جھوٹ کے اس غبارے کو بھی پھاڑ دیں گے۔ 1965 میں پاکستان اور ہندوستان میں جنگ ہوئی اور اس کے فوراً بعد اسی ہندوستان سے پیسہ اور ہتھیار لے کر پاکستان کے خلاف بغاوت کرنے والے کون تھے؟ انہی لوگوں نے پاکستان کے معاشی استحصال کی جھوٹی کہانی گھڑ کر عوام میں پھیلائی۔ پروفیسر سید سجاد حسین کی کتاب 7 Memories of 71 میں کچھ اہم باتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ لوگ 1947 کی تقسیم کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ پاکستان کے دور میں وہ کہتے تھے کہ ہم پنجابیوں کے غلام ہیں، اور اب کہتے ہیں کہ 1971 کی آزادی بے معنی ہے، اصل آزادی مغربی بنگال کے ساتھ مل کر ہی ملے گی۔ 1971 میں انہوں نے کھل کر نہیں کہا تھا کہ ہندوستان سے ملیں گے ورنہ عوام ساتھ نہ دیتے۔ اس وقت ان کا نعرہ تھا ہندوستان ہمارا سچا دوست ہے، ہمیں بچانے آئے گا۔ ہندوستان کتنا سچا دوست ہے وہ آج ثابت ہو چکا ہے جب بنگلہ دیش کو دھمکا رہا ہے اور اب مزید ٹکڑے کرنے کے درپے ہے۔ ہندوستان میں تو بنگالی، پنجابی، مراٹھی، تامل، سکھ، پارسی سب اکٹھے رہتے ہیں، لیکن پاکستان میں پنجابی، پٹھان، سندھی اور بنگالیوں کا اکٹھا ہونا غیر منطقی بتا دیتے ہیں۔ یہ کیوں؟ ہندوستان کا بنیادی بندھن ہندو مذہب ہے، لیکن اس کے شمال اور جنوب کے ہندوؤں کے عقائد میں بھی فرق ہے۔ مسلمانوں کی طرح ان کا کوئی ایک عقیدہ نہیں ہے۔ پھر بھی جھوٹ یہ بتایا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے زبردستی مشرقی علاقے کو پاکستان میں ضم کیا۔ کیا 1947 میں پاکستان کی تحریک میں شامل لاکھوں لوگ اور اسمبلی کے اراکین اچانک غدار بن گئے تھے؟ آج بھی بہت سے دانشور ہندوستان کے کسی صوبے میں علیحدگی کی بات سن کر آگ بگولا ہو جاتے ہیں، لیکن پاکستان کے اتحاد کو مضحکہ خیز کہتے ہیں۔
یہ ہمارے ولاگ کی جو ہم نے پناکی بھٹاچاریہ کے ولاگ کے بارے میں بات کی تھی پہلی قسط تھی. ابھی دوسری قسط باقی ہے اور وہ قسط بعد میں آئے گی اور اس قسط میں آپ اور بہت سے رازوں سے پردہ اٹھتا ہوا دیکھیں گے. کہنے کی بات یہ ہے کہ بھارت کی جو کننگ پلائز ہیں اور جو شاطرانہ چالیں